मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह रहमान सूरा बकरा का तर्जमा और नहायत ही मुख्तसर तफसीर पेश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चौथी नशिस्त है, ये फोर्थ पार्ट है, तो इंशाअल्लाह सूरह बकरा की अगली आयत का तर्जमा और तफसीर समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जब कहा उन्होंने अपने नबी से हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कीजिए कि वो हमारे साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और हम उसके साथ जिहाद करें और हम उनके साथ जिहाद करें, नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे हालात ये बताते हैं कि अगर तुम पे जिहाद फर्ज किया गया तो तुम जिहाद नहीं करोगे। वो बोले, हमें हो गया, हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करेंगे, हालांकि हमारी बस्तियों से निकाला गया, हालांकि हमें हमारी बस्तियों से निकाला गया और हमें हमारी औलाद से दूर किया गया। बस जब उन पे जिहाद फर्ज किया गया वो जिहाद से फिर गए, मगर थोड़े लोगों ने जिहाद किया और अल्लाह गालिब खूब जानने वाला है। और कोई लश्कर का अमीर मुकर्रर कीजिए। उन यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के मानने वालों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमारी कौम के लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए, एक अमीर मुकर्रर कीजिए। उनके नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत नाम है एक बादशाह का। तालूत कौन था, उसकी शख्सियत क्या थी? तालूत एक मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार, सेहतमंद, जंगजू, जंग की खुदादाद सलाहियत वाला एक शख्स था। लोग बोले, इस तालूत को हम पर बादशाहत कैसे हासिल होगी, हालांकि बादशाहत के लिए हम ज्यादा मुस्तहिक हैं। आप सोचें, पहले उन्होंने कहा कि बादशाह मुकर्रर कीजिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह मुकर्रर कर दिया, अब वो बोल रहे हैं कि हम ज्यादा मुस्तहिक हैं। और तालूत को माल में भी वसअत ना दी गई, कहने लगे जो मालदार हो उसे ही कौम का सरदार बनाया जाए। पहले तो उन्होंने कहा कि कौम का सरदार बनाइए, अमीर बनाइए। जब अल्लाह ने कौम का अमीर और सरदार बना दिया तो वो बोले, हम में से बनाइए। पहला उन्होंने नुक्स निकाला। दूसरा नुक्स निकाला कि वो तो तालूत तो मिस्कीन है, गरीब है, एवरेज है, हम अमीर लोग जो हैं उसमें से कोई सरदार बनाइए। अब देखें फिर अगली आयत में, बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे ऊपर हाकिम मुकर्रर किया है और अल्लाह ताला ने तालूत को इल्म में भी कुशादगी अता फरमाई और जिस्म में भी तवानाई अता फरमाई। ये तुम्हारी क़यादत करने के लिए है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बादशाहत अता फरमाता है और अल्लाह ताला वुसअत इल्म वाला है। जब उन्होंने निशानी तलब की और फरमाया उनके नबी ने उस वक्त, बेशक तालूत के बादशाह बनने की निशानी कि तुम्हारे पास वो ताबूत आएगा, यानी तालूत बादशाह का नाम है। और जब तालूत बादशाह बनेगा तो क्या होगा, ताबूत वो आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और इस ताबूत में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात हैं, उसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बेशक इस बात में जरूर तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम ईमान रखते हो। यानी अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह तुम पे रहम फरमाना चाहता है ताबूत के जरिया, कि उस बॉक्स के अंदर, उस ताबूत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात उसके अंदर हैं। फिर कौम अमालका उस ताबूत को अपने साथ ले गए जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक था, मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, आपके लिबास मुबारक, मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास, आपके इमामा शरीफ, आपकी पगड़ी और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। और फिर कौम अमालका ये ताबूत को लेकर गई और उसे गंदगी के ढेर पर रख दिया। अल्लाह अकबर। बेअदबी की वजह से तो 5 बस्तियां इस बेअदबी की वजह तबाह हो गई। अब सोचें, अंबिया के तबरुकात क्या थे,
موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور جو ہے آپ کا لباس تھا، اور اسی طرح ہارون علیہ السلام کے بھی تبرکات ہوں گے، اس باکس کے اندر بند تھے۔ اس کو صرف کیا کیا، اس کی قوم نے صرف اس کو جا کر گندگی کی جگہ میں رکھ دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، 5 بستیاں اس بے ادبی کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے تابوت کی بے ادبی کی، اسی کی یہ سزا ہے۔ پھر انہوں نے بیل گاڑی بنائی اور اسے بیل گاڑی پر رکھ دیا، اور بیل کا رخ بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف کر دیا۔ اب قوم عمالقہ اور بنی اسرائیل کی آبادی میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، تو فرشتے تابوت لے کر آئے۔ تو دیکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ پھر اگلی آیت میں، پس جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، آپ نے فرمایا، بے شک ایک نہر کے ساتھ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے گا، بس جو کوئی اس سے زیادہ پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو اسے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ لیکن آپ نے ایک گھونٹ پینے کی اجازت دی، بس سب نے پانی پی لیا اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا، مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا۔ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا وہ ڈھیر ہو گئے، ان کے جسم پھول گئے، ہونٹ کالے پڑ گئے۔ یعنی ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے کہا گیا تھا، ان لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے پانی پیا۔ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ان کے پیٹ پھول گئے، یعنی ڈیزیز پیدا ہو گئی، ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ہونٹ کالے ہو گئے، اور ان کی اب جہاد کے لیے ہمت نہ رہی۔ وہ وہیں سے واپس روانہ ہو گئے اور جہاد کے لیے روانہ نہیں ہوئے، اور جنہوں نے صرف ایک ہی گھونٹ پانی پیا ان کی ہمت رہی، اور ایک گھونٹ میں اللہ نے وہ برکت دی کہ پوری واپسی تک انہیں پیاس ہی نہ لگی، اور وہ 313 کے لگ بھگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اور اگلی آیت میں، پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور مسلمان بھی وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے، وہ کہنے لگے، آج کے دن ہم میں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کریں، اس لیے کہ مسلمان آگے گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ جالوت کا جو لشکر ہے، ایک تو ان کا قد کھجور کے تنوں جیسے لمبے لمبے چوڑے بڑے بڑے، پھر سر سے پاؤں تک لوہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ ایسے لشکر سے کیسے جنگ کریں، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، لیکن ان لوگوں میں وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تصور آخرت میں گم ہیں، ان نیک لوگوں نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بہت سے ایسے گروہ جو قلیل ہوتے ہیں وہ کثیر گروہ پر اور کثیر لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ شروع ہوا، اور یہ لشکر 313 کا جالوت کے لشکر سے مقابلے کے لیے سامنے آیا، اس وقت حالات بڑے ناپختہ تھے۔ اس کے بعد ان کی زبانوں پر دعائیں تھیں، اور اگلی آیت میں وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو نازل فرما دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ پھر انہوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے اذن سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام، اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ کی عمر 12-13 سال تھی۔ آپ نے جالوت کو قتل کیا۔ جیسے ہی آپ نے قتل کیا، آپ نے پتھر اس کے سر پہ مارا، اللہ نے آپ کے دست مبارک میں وہ طاقت دی کہ جو جالوت اپنے سر پر بہت بڑا لوہا پہنے ہوئے تھا، آپ نے پتھر جب اس کے سر پر مارا تو لوہا بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ اکبر، اور اس کا سر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک اور حکمت عطا فرمائی، اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا، انہیں علم عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ دور نہ کرتا تو ضرور زمین میں فساد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بڑا فضل والا ہے۔ اور اگلی آیت میں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اسے آپ پر حق کے ساتھ پڑھا کرتے
پڑھا کرتے ہیں، سناتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، بعض نبیوں کو بعض پر، بعض رسولوں کو بعض پر۔ اگلی آیت میں ہے، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور بعض کو کئی درجے میں بلند فرمایا، اور اللہ نے کسی کو تمام سے درجوں میں بلندی عطا فرمائی، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں، تمام پیغمبروں میں اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی کہا، آخر بھی کہا، ظاہر بھی کہا، باطن بھی کہا، یاسین بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زیادہ صفات ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اس کائنات کی اچھی صفات ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ڈال دیں، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے عیسیٰ کی مدد جبریل امی روح القدس کے ذریعہ فرمائی۔ آپ کی پیدائش سے 33 سال تک آسمان سے بلند ہونے تک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، ہاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ بس ان میں سے بعض ایمان لائے اور ان میں سے بعض نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، ہاں لیکن اگر اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اے ایمان والوں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں روزی دی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کافروں کو کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کافروں کے لیے مفید ہے، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ ظالم جو لفظ ہے وہ بہت بڑا ہے، آپ سوچیں، یعنی سب سے بڑا بدقسمت انسان کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ سب سے بڑا بدنصیب انسان کون ہے؟ کافر ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ آپ سوچیں۔ اور آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالی کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کا ترجمہ آپ سنتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، سب کی زندگیاں قائم کرنے والا وہی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ احمد شہر یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ 50,000 سال جو قیامت کا دن ہے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی۔ سوچیں، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ کون کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے گنہگار امتوں کی، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، کوئی اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے۔ اپنے نبیوں کو اس نے وہ علم دیا کہ ساری مخلوق کے علم کو جمع کر دیا جائے
تو تمام نبیوں کا علم اس سے بھی بلند و بالا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم، تمام انبیاءوں سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا۔ اور اگلی آیت میں، اور اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کی کرسی سے مراد اس کا علم اور اس کی قدرت، آسمان اور زمین کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہی بلند و بالا ہے اور وہی عظیم ہے۔ بس ہدایت واضح ہو گئی، گمراہی سے الگ طور پر واضح ہو گئی۔ بس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر یقین رکھے، بس بے شک اس نے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیا، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا مددگار ہے۔ اللہ مومنوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، کافروں کا دوست شیطان ہے، شیاطین ان کافروں کو نور سے لے کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور کہنے لگا، آپ کا رب کون ہے؟ میں آپ کا رب ہوں۔ اور اگلی آیت میں اس وجہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ رب ہے جو ہر جگہ موجود ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر نمرود جو ہے، بدبخت نمرود بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ وہ بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ دو قیدی تھے، اس نے کیا کیا، دو قیدی اس کے پاس تھے، ایک پر سزائے موت ثابت ہو چکی تھی، اس کو موت سزا ملنے والی تھی اور اس نے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ قیدی تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ یہ بڑی نادانی تھی کہ جس شخص کو اس نے آزاد کیا یہ تو پہلے ہی سے زندہ تھا۔ بات سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس سے آسان بات سمجھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو مغرب سے اسے نکال دے۔ پھر اگلی آیت میں، پس کافر کے ہوش اڑ گئے، نمرود بادشاہ اس بدبخت کے، اس کافر کے، اس مشرک کے ہوش اڑ گئے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوا، مچھر نے حملہ کیا اور 400 سال تک مچھر اس کے دماغ میں بیٹھا رہا۔ نمرود کی عمر کتنی تھی؟ 800 سال۔ 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہ ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی، اس نے انکار کر دیا تو مچھر آیا، اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا، اور یہ مچھر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا اور مچھر 400 برس تک اس کے دماغ میں رہا۔ یہ مچھر جو ہے جب اسے تنگ کرتا تو اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی، تو ایک دن جب اسے سر میں درد ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ کوئی چیز سے اس کے سر پہ مارو۔ جب کسی نے مارا تو اسے سکون ملا، تو پھر اس نے ایک خادم مقرر کر دیا جو ایک تختہ ہوتا، جب بھی یہ مچھر تنگ کرتا تو یہ اسے اشارہ کرتا اور یہ تختے سے اس کی پٹائی کرتا۔ مچھر تھوڑی دیر تک کے لیے بیٹھ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نمرود کی عقل کیسے ختم ہو گئی تھی کہ اس کے پاس جو بھی آتا اس کے سامنے پہلے سجدہ کرتا، پھر بات کرتا۔ تو ایک دن اس کا خادم نہیں تھا تو اس آنے والے سے کہا کہ اپنا جوتا میرے سر پہ مار۔ جب جوتا سر پہ مارا نمرود کے جو آدمی آتے تھے اس میں سے کسی کو بولا کہ میرا جوتا سر پہ مار، تو مچھر کافی دیر کے لیے جو ہے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ تو اس سے یہ تدبیر زیادہ سمجھ آئی، تو اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی آئے تو پہلا جوتا میرے سر پہ مارے اور پھر سجدہ کرے۔ 400 برس تک یہ لوگوں کے جوتے کھاتے رہا، مگر کافر کو عقل نہ آئی، اور پھر ایک دن آیا کہ جب زور سے تختہ خادم نے لگا دیا سر میں اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس طرح یہ ذلیل و رسوا ہو کر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ یا ان کی مثال جو ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اور جب آپ بیت المقدس کی بستی میں آئے تو کافر بادشاہ نے بیت المقدس کی بستی کو اجاڑ دیا تھا، اس کا نام
بخت نسل رکھا اور تمام بنی اسرائیلیوں نے اس بیت المقدس سے باہر نکال دیا تھا۔ بستی کے سارے مکانات گرے ہوئے تھے، لیکن درخت موجود تھے، ان پھلوں کو کھانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ اب نہ جانے کتنے عرصے کے بعد بستی قائم ہوگی۔ پھر عرض کی، اے مالک و مولا، اے اللہ تعالیٰ، اس بستی کو کی ویرانی کے بعد اب کب اسے دوبارہ آباد فرمائے گا؟ آپ نے کہا، اللہ نے آپ کو 100 برس کے لیے موت عطا فرما دی۔ 100 برس تک آپ کو موت آ گئی، آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ 100 سال تک آپ کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ 70 سال جب گزر گئے تو ایک مسلمان بادشاہ آیا اور اس نے اس شہر کو آباد کیا۔ جب یہ 100 سال کے بعد آنکھ کھلی تو پورا شہر آباد ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا، فرمایا کتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے؟ آپ نے فرمایا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ آپ 100 برس رہے دنیا کے اعتبار سے۔ بس دیکھیے اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کی چیز کو، اس میں بو تک نہ آئی۔ اللہ اکبر! 100 برس تک ان کا کھانا اور ان کے سامان میں وہیں کا وہیں تھا، اس میں کوئی بو بھی نہیں آئی۔ ہم تو 1 دن 2 دن 3 دن میں جو ہے وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے، مگر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت دیکھیے کہ 100 سال تک وہ کھانا کا مزہ، اس کی شکل، اس کی حلیہ سب کی سیم رہی۔ آپ نے سچ کہا، سب کھانے ویسے ہی موجود ہیں۔ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیں کہ گدھا ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، کہ اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ دنیا کو 100 سال گزر گئے ہیں۔ آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہڈیاں اٹھیں، اور جو ہڈیاں گل کر فنا ہو گئی تھیں اور وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئیں، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ پھر دیکھیں ہم کیسے اس پر گوشت کو چڑھاتے ہیں، اور پھر یہ گدھا گوشت پوشت کے ساتھ مکمل طور پہ زندہ ہو گیا اور یہ اپنی بولی بولنے لگا۔ اللہ اکبر! پھر روایت میں ہے، بس جب یہ معاملہ ان کے لیے ظاہر ہوا، عرض کی، میں تو پہلے ہی سے جانتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے ساحل پر تھے۔ اس سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لاش سمندر کے ساحل پر پڑی ہے اور درندے اسے کھا رہے ہیں۔ پھر درندے روانہ ہوئے تو پرندے اترے اور انہوں نے نوچنا شروع کر دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو پانی آ گیا، اور وہ لاش جب پانی میں ڈوب گئی تو مچھلیوں کی کثرت تھی اس سمندر میں، تو مچھلیاں اس لاش کو کھانے لگیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس لاش کے کچھ ذرات پرندوں کی پیٹ میں ہیں، کچھ مچھلیوں کے، کچھ درندوں کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ تمام ذرات کل بروز قیامت اللہ جمع فرمائے گا۔ لیکن یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہر انسان جب مر جائے گا تو مٹی مٹی ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ہڈی ہڈی ہو جائے گا، پورا ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو گوشت پوشت کے ساتھ وہ بروز قیامت زندہ فرمائے گا۔ کیسے؟ لیکن یہ نبی کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا تھا اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ انہیں یقین ہے، لیکن ابراہیم کے عقیدے کی وضاحت ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، مگر کیا؟ بس دیکھنا چاہتے تھے، وہ ان کی خواہش تھی۔ عرض کی، ہاں یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ لیجئے 4 پرندے، پھر اسے آپ اپنے پاس سے مانوس کر لیں، یعنی اس کی پرورش کریں۔ کبوتر، کوا، مور اور مرغ کو لیا، پھر ان کو ذبح کیجئے، پھر ان کا قیمہ کیجئے اور ایک ایک جز پہاڑوں پر بکھیر دیجئے۔ آپ نے ان پرندوں کو کاٹا، ذبح کیا، قیمہ کیا، ان کا تمام قیمہ ملا کر مختلف پہاڑوں پر آپ نے ڈال دیا، لیکن سر کو اپنے پاس رکھیے۔ اللہ نے فرمایا
سارے چاروں پرندوں کو، کبوتر کو، کوا کو، اس کے بعد مور کو اور مرغی کو، سب کو ذبح کیجیے. ذبح کرنے کے بعد قیمہ کیجیے، چھوٹا چھوٹا قیمہ کرنے کے بعد چاروں پہاڑ پہ ڈال دیجیے، اور اس کا جو منہ ہے وہ چاروں منہ اپنے پاس رکھیے، لیکن سر کو اپنے پاس رکھیے اللہ کے حکم کے مطابق. تو ہر پرندے کا سر آپ کے پاس تھا. دیکھ آتے ہیں، پھر آپ ان پرندوں کو پکاریں، یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور مزید جان لیجئے بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اور اگلی آیت میں ہے، اور آپ نے آواز دی اے مرغے، اے کوے، اور آپ کا یہ پکارنا تھا کہ گوشت کا قیمہ اڑنے لگا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہواؤں میں یہ قیمہ اڑ رہا ہے، اور ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو گیا، اور پھر ایک ایک لمحے ایک ایک قیمہ مل کر جو ہے وہ ہوا میں پرندہ تیار ہو گیا. اور یہ نیچے آئے اور یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے، تو ان کی گردنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھیں، تو ان گردنوں کے دھڑ سے ملایا اور اللہ کے حکم سے وہ اپنی بولیاں بولنے لگے. پھر اگلی آیت میں، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے. وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں، اس سے ایک گندم کا پودا نکلتا ہے، اور جس پر گندم کے دانے لگتے ہیں اسے بالی کہتے ہیں. تو ایک دانہ آپ نے خاک میں ملایا تو اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 بالی، اور بالی میں 100 دانے ہیں، ایک کے بدلے آپ کو 700 عطا کیے گئے. مثال، جس طرح ہم ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہیں، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دانہ فنا ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، مگر اس کا ثمر ایک کے بدلے 700 میں ملتا ہے. تو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، کوئی انسان خرچ کرتا ہے تو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا، 1 روپیہ مجھ سے چلا گیا، لیکن اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 عطا فرماتا ہے. اور اگلی آیت میں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اور بڑھا دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اصول کیا ہے؟ اچھی بات کہہ دینا اور معافی مانگ لینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس پر ستانا ہو. سمجھے؟ آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، آپ جو ہے احسان جتلاتے ہیں، یہ فائدہ نہیں ہوتا، ثواب نہیں ہوتا. آپ نے کسی کو قرض دیا، آپ نے کسی کو پیسے دیے، آپ نے کسی کی مجبوری سمجھی، آپ نے اس کو پیسے دیے، لیکن آپ اسے تنگ کر رہے ہیں ڈیلی، پیسے دو پیسے دو. وہ بیچارہ کہاں سے پیسے لے کر آئے گا؟ جب اس نے پہلے آپ سے قرض ہی لیا ہے تو وہ پیسے کہاں سے لے کر آئے گا؟ کسی پہ آپ زور نہیں کر سکتے، کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ شریعت نے منع کیا ہے. وہ کسی بھی طریقے سے انتظام نہ کر پائے تو وہ آپ اس کو مواقع دیں، چانسز دیں، اس کا دوسرا حل نکالیں کہ آخر وہ پیسہ نہیں دے پا رہا تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ لے لیں. یہ شریعت نے بتائی ہے، یہ اسلام ہے. قرآن میں ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو تو ایک مقررہ وقت کے لیے دو اور اس سے وعدہ کر لو. اگر مقررہ وقت تک اگر وہ دے دیتا ہے تو وہ اس کا شکر ہے، اور تمہارا تو خیر احسان ہے اس کا، تم نے اس کو پیسے دیے. مگر اگر اس نے مقررہ وقت پہ نہ چکا پایا تو اس پہ ظلم نہ کرو، اس سے بھی اچھا معاملہ پیش کرو. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور اگلی آیت میں ہے، اور اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حلم والا ہے، یعنی وہ تمہاری تمام نافرمانیوں پر بھی فوراً گرفت نہیں فرماتا. اے ایمان والوں، احسان جتلا کر اور ستا کر اور تانے دے کر اپنی نیکی کو اور اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہے کہ تم جب احسان کرو، نیکی کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، فطرہ کرو، زکوٰۃ دو، کسی پہ نیکی کرو، ہیلپ کرو، مدد کرو، تعاون کرو، تو کیا احسان نہ جتلاؤ. احسان جتلانے سے کیا ہوگا؟ تم جو ہو کمزرف ہو جاؤ گے
اور تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور ستا کر اور تانے دے کر اپنی نیکی کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال دے کر، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس ایسے شخص کی مثال جیسے مثال ایک چکنے پتھر کی، چکنے چٹان کی جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش گزرے، بس وہ تیز بارش آئی اور اس نے اس پتھر کو دوبارہ چکنا کر دیا، ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، جو انہوں نے محنتیں کیں اس سے انہوں نے کچھ نہ پایا۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی جیسے مثال ایک باغ کی، جیسے وہ باغ جو بلند مقام پر ہو، اس باغ کو تیز بارش پہنچے تو وہ باغ دوگنے پھل دیتا ہے، پھر اگر کسی سال بارش نہ ہو تو اسے شبنم کافی ہے، جیسے خزاں نہیں آئے وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے دینے والا اور دے کر احسان نہ جتلانے والا، تانے نہ دینے والا ایسی نیکی کر رہا ہے کہ اس کی نیکی کا صلہ وہ آخرت میں پائے گا اور دنیا میں بھی پائے گا۔ آپ سوچیں، کسی کو آپ ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو مدد کرتے ہیں، کسی کو 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کسی کو اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے آپ کو اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ دنیا میں کیسے؟ وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اے اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھ مولا، اس نے ہمیں مصیبت میں ہماری مدد فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ سے خوش ہو جائے گا، حالانکہ آپ گناہ گار ہیں، مگر آپ نے چونکہ صدقہ دیا ہے، آپ نے خیرات کیا ہے، آپ نے اسے مصیبت پہ کے وقت میں ایک انسانیت کے لیے مسلمان کو آپ نے فرض نبھایا اور اس کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بہت دے گا۔ دیکھیں، قرآن ہے یہ قرآن، اور اللہ وہ تیز بارش ہو، اس نے اس پتھر کو دوبارہ چکنا کر دیا، ساری محنتیں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے محنتیں کی، اس سے انہوں نے کچھ نہ پایا۔ یعنی آپ نے کسی کو پیسے دیے، کسی کو مدد کیا، کسی کو ہیلپ کیا، اور اگر وہ بندہ آپ کو ریٹرن نہیں کر پایا صحیح وقت پہ تو اس کی غلطی ہے، لیکن اگر آپ اسے گالیاں دیں گے، اگر اسے تکلیف پہنچائیں گے تو آپ کا جو دینا تھا قرض، اس کا جو ثواب تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے۔ تو آپ صبر کریں، کچھ دن انتظار کریں، حکمت سے بات کریں، اس کا بھی خیال کریں۔ اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی جیسے مثال ایک باغ کی، جیسے وہ باغ بلند مقام پر ہو اور اس باغ کو تیز بارش پہنچے، وہ باغ دوگنے پھل دیتا ہے، اور اگر کسی سال تیز بارش نہ ہو تو اسے شبنم کافی ہے، جیسے خزاں نہیں آئے تو وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے دینے والا اور دے کر احسان نہ جتلانے والا، تانے نہ دینے والا، اور ایسی نیکی کر رہا ہے کہ اس نیکی کا صلہ وہ آخرت میں پائے گا اور دنیا میں بھی پائے گا۔ اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجور کا باغ ہو اور انگور کا باغ ہو؟ یعنی عرب میں جو ہے دونوں پیداوار مالداروں کی گنتی ہوتی ہے، کھجور اور جو ہے انگور، کیونکہ یہ سالوں سال تک خراب نہیں ہوتے۔ کھجور جو ہے، کھجور جب کچی رہتی ہے تو کھجور ہوتی ہے، پک جاتی ہے تو پھر کھجور ہو جاتی ہے، ڈیٹ ہو جاتی ہے، اگر وہ سوکھ جاتی ہے تو چھواڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے سالوں سال تک وہ چھواڑا کھاتے ہیں، خراب نہیں ہوتا۔ اور انگور کیا ہے، جب تازہ ہوتا ہے انگور رہتا ہے، انگور جب سوکھ جاتا ہے قسمس بن جاتی ہے۔ اب قسمس آپ جتنا کھائیں، سالوں سال 10 سال تک قسمس کوئی ورق دے گھر پہ خراب نہیں ہوگی۔ اور اگلی آیت میں، ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں اور اس کے لیے نہ صرف کھجور اور انگور ہوں بلکہ باغات میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، پھر آگ کا بگولا، آگ کے شعلے اس باغ کو پہنچ جائیں اور وہ آگ کے شعلے اس باغ کو جلا دے، بتاؤ اس کے افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ ساری زندگی نیکی کی، ساری زندگی جو ہے وہ نیکیاں کی، اب وہ وقت تھا کہ جب
لوگ نفسی نفسی کر رہے ہیں، سورج سوانیزی پر ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، جسم پر لباس نہیں، لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اس وقت ایک امید تھی کہ میرے نیک بندے نے نیکیاں کی ہیں، نامہ اعمال کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی نیکیوں کو ریاکاری نے تباہ کر دیا، اس کے صدقے کو احسان جتلانے میں اور ستانے میں، طنز تانا کرنے میں تباہ کر دیا۔ سوچیں، اس نے بہت نیکیاں کی، اس نے بہت نیکیاں کی، مگر کیا؟ نیکی بھی کی، احسان بھی کیا اور تانا بھی دیا، احسان بھی کیا اور گالی بھی دی، احسان بھی کیا اور جو ہے اس کو ستایا بھی، تو کیا وہ نیکیاں برباد ہو گئی؟ وہ دیکھے گا نیکی تھی لیکن برباد ہو گئی۔ کیسے؟ ہم نے تانا دیا، ہم نے گالیاں دی، ہم نے اس کو ستایا، زبردستی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا مگر لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے اور لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ سوچیں، اس بات پہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو کیا کر رہے ہو۔ اے ایمان والو، جو تم نے کمایا اس پاکیزہ کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس پیداوار سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، یعنی پھل سبزیاں جو پیدا ہوتی ہیں، ہمیں اسے عشر اللہ کی راہ میں دو، اس سے عشر اللہ کی راہ میں دو، اور جب تم خرچ کرو تو بیکار اور ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، اللہ کی راہ میں دو تو اچھی چیز دو، اور اگر کوئی تمہیں وہ چیز دے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، وہ چیز تمہیں کوئی دے وہ چیز ہرگز ہاتھ نہ لو، اگر لو بھی تو آنکھیں نیچ کر افسوس کے ساتھ۔ اور اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں، تم دو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، وہ حمید ہے، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے، محتاجی سے ڈراتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے وہ حکمت عطا فرما دے اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ فرمایا کہ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی منت مانگو پس بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے ترغیب کے لیے، اور اگر تم صدقے کو چھپاؤ، غریبوں کو چھپا کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکتوں سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اور اگلی آیت میں کسی کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے، تمہیں تو صرف ہدایت کی بات پہنچا دینا ہے، ہاں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور تم بھلائی میں، نیکی میں مال خرچ کرو گے، خود اپنی جان کے لیے خرچ کرو، تمہارا اپنا بھلا ہے، اور تم مال خرچ کرو تو مال صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اور اگلی آیت میں اور جو تم نیکی میں مال خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام۔ مدینہ منورہ میں ایک چبوترا تھا جس میں صرف اصحاب علم ہوتے، یہ واقعہ سماعت کر لیں، صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوتے، 24 گھنٹے جہاد میں شریک ہوتے یا حضور کی خدمت میں علم حاصل کرتے۔ ان کی تعداد 70 سے لے کر 400 تک ہی تھی۔ ایسے صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ کبھی جو جہاد پر چلے جاتے تو ان کی تعداد 70 رہ جاتی، اور سب جب جمع ہوتے تو 400 ہوتے۔ عالم یہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس نہ ہوتا، بس چادر ہوتی جس کے ذریعہ جسم کو چھپا لیتے، اور اوڑھنے کے لیے سردی میں چادر نہ ہوتی، اگر وہ چہرہ چھپاتے تو ٹانگیں کھلی رہ جاتی، اور ٹانگیں چھپاتے تو چہرہ کھلا رہ جاتا۔ کئی دنوں کے وہ فاقے کرتے، لیکن وہ بڑے باعزت لوگ تھے تو کسی سے سوال نہ کرتے،
اور کسی کو اپنی پریشانی ظاہر نہ کرتے تو قرآن نے ان لوگوں کی توجہ دلائی اور گویا کہ فرمایا گیا کہ یہ تو مانگتے نہیں ہیں، لیکن تم یہ سمجھو گے کہ اللہ کے دین کے لیے یہ اپنے آپ کو مکمل وقف کر دیا ہے، یہ جہاد میں رہتے ہیں، علم اصول میں رہتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور سب سے افضل صدقہ یہی ہے، اس میں دگنا ثواب ہے۔ پہلا ثواب کیا ہے؟ اسلام کی جو ہے ترویج و اشاعت کا ثواب ہے کہ آپ جہاد میں جاتے ہیں، آپ جماعت میں جاتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، تو آپ شریعت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، تو جو ہے اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ غریبوں کی امداد کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے، وہ دین کے کاموں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے، وہ زمین میں روزی حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلتے اور نہ نکل سکتے ہیں، چونکہ ان کے مشاغل ایسے ہیں۔ نادان شخص انہیں مالدار سمجھتا ہے، سوال نہیں کرنے کی وجہ سے ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی غربت اور ان کے چہرے سے تم پہچان لوگے، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی خدمت کرنا اور انہیں دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، بس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو چھپا کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا سجر، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ثواب ہے، صلہ ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں، اب سوچے سود کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں آ گیا، اللہ اکبر، دیکھیں کس طرح سے سود کی مذمت کی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ کل بروز قیامت کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جن آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، کبھی وہ ادھر گرتا ہے، کبھی وہ ادھر گرتا ہے۔ سود خور کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے، اور ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رہے ہوں گے، اور ٹرانسپیرنٹ ان کے پیٹ ہوں گے، اور بعض سے اندر کا منظر نظر آ رہا ہوگا، اور سانپ اور بچھو کے بوجھ کی وجہ سے وہ کبھی ادھر گریں گے اور کبھی وہ ادھر گریں گے۔ اور یہ سود خوروں کی پہچان ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سود کی تجارت کی ہے، سود کمایا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اور حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ جائے، پھر وہ سود دینے سے باز آ جائے، تو اس کے لیے معافی ہے جو پہلے وہ لے چکا۔ یعنی کوئی انسان اگر سود کا کام کرتا تھا، اگر اسے اللہ کا خوف آ گیا تو وہ توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا، مگر اگر سود کرتا رہا اور اسی میں موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پکڑ فرمائے گا اور جہنم میں وہ جلتا رہے گا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو سرکشی کرے اور پھر سود میں مبتلا ہو، یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سود انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سود کا ایک درہم اگر جائز مال سے مل جائے تو اس مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور دی ہوگی تو کل بروز قیامت وہ کھجور نہیں دیکھے گا، مگر وہ نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ سوچیں، ایک کھجور کی مثال دی گئی ہے حدیث میں، محدثین نے فرمایا ہے ایک کھجور کسی نے صدقہ کیا تو وہ ایک کھجور نہیں دیکھے گا بروز قیامت، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ تو دنیا میں جو بھی نیکیاں کریں گے وہ ایک کریں گے، اللہ اس کو پہاڑ بنا دے گا بروز قیامت۔
اس کی نیکیوں کا ثواب اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلی آیت میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا صلہ ہے، ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ بس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سودی معاملات کو نہ چھوڑا، پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آپ سوچیں، تصور نہیں کر سکتے، سب سے بڑا گناہوں میں سے ایک گناہ سود ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سود لیتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ قرآن سود کا کاروبار کرنے والا حتیٰ کہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ سوچیں، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے جائز ہے مال کی اصل کا لینا، یعنی مال کی جو اصل رقم ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو، مگر سود تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ اگلی آیت میں ہے تم ظلم نہ کرو، تم پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا، یعنی تم گناہ نہ کرو، تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اور اگر جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہو اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ تنگ دست ہے تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور اگر تم ایسے مقروض کو جو واقعی تنگ دست ہے، واقعی وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اسے اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے اے ایمان والوں، جب آپس میں قرض کا معاملہ ہو مقررہ مدت تک، اگر کسی کو قرض دے رہے ہو اور معقول رقم ہو، یعنی مثال سمجھایا گیا ہے، اگر کسی کو قرض دیا آپ نے، معقول رقم ہے اور ایک مدت تک قرض دے رہے ہو، تو بغیر شرم و حجب کے بس تم اس قرض کو لکھ لو، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور ٹھیک ٹھیک لکھے۔ اور اگلی آیت میں کاتب کو جیسا اللہ نے لکھنا سکھایا وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، بس چاہیے کہ وہ لکھے، مقروض لکھے تاکہ وہ انکار نہ کر سکے، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے اور پورا پورا ٹھیک لکھوائے، اسے کسی چیز کو کم نہ کرے۔ بس اگر جو مقروض ہے جس پر حق آتا ہے وہ شفیع ہو، یعنی نادان، بولنے کا فن نہ ہو، وہ لکھوا نہ سکتا ہو یا کمزور ہو یا اسے لکھوانا نہ آتا ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ جو ہے لکھوا دے۔ اور تم 2 گواہ مقرر کر لو مردوں میں سے۔ کوئی بھی جب مال کا لین دین ہو، کسی کو قرض دینا ہو، کسی کو پیسے دینا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے رول ریگولیشنز کہ 2 مرد مقرر کر لو، یعنی اسی کے رشتہ دار کا یا تمہارے رشتہ دار کا وہ 2 مرد مقرر کر لیں۔ ہاں میں اسے قرض دے رہا ہوں، تو جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کے رشتہ دار آ جائیں اور وہ گواہی رہیں اور اس پر سگنیچر وغیرہ ہو کہ ہاں وہ قرض دے رہا ہے، میں قرض لے رہا ہوں، 2 لوگ ہیں، گواہ ہیں، اور سگنیچر وغیرہ ہو، تھم امپریشن ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اور اگر 2 مرد گواہ نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ۔ گواہ کسی کو بنایا جائے جس سے تم راضی ہو، اسے گواہ بنا لو۔ 2 عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری پہلی کو یاد دلائے، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے قرض چھوٹا ہو چاہے قرض بڑا ہو۔ جب ایک مدت تک قرض کا لین دین ہو تو سستی نہ کرو، لکھ لیا کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی زیادہ قائم کرنے والا ہے، اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم آپس میں شک میں مبتلا نہ ہو، مگر وہ بزنس کہ تم روزمرہ کرتے ہو اور روزانہ وہ گھومتا رہتا ہے تمہارے درمیان، پھر لکھنا ہے، پھر ضائع کرنا، پھر لکھنا۔ یعنی اگر ڈیلی کا
لین دین بھی ہے، ڈیلی ٹرانزیکشن بھی ہوتا ہے، تو چلو بھائی آج 1000 دے دو، 2 دن کے بعد 2000 5000 آپ نے دیا ڈیلی بیسس پہ، تو بھی لکھو اور لکھ کے اس کو ڈیلیٹ کرتے جاؤ، مشکل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور جب تم سودا کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے گی اور گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے گی، اور اگر تم ایسا کرو بس بے شک یہ تمہارا گناہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس لکھنے والا کوئی نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھ دو، اس کے قبضے میں دو، جتنا قرضہ لیا اس کے مقدار کوئی چیز گروی رکھوا دی تو اس کی قیمت کے مطابق آپ کو قرضہ واپس کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران اس کے پاس دوسری کوئی چیز ایسی چیز نہ ہو تو وہ معمولی سی چیز بھی گروی رکھوا دے، اور اس موقع پر 2 گواہ بھی مقرر کیے ہیں۔ پھر جب تمہیں ایک دوسرے سے امن حاصل ہو جائے تو چاہیے کہ امانت واپس کر دی جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا بس بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اور جو تم ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا، بس اللہ تعالیٰ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، رسول ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تمام مومنین اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اور یہ کہہ کر ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، اور وہ صحابہ اکرام بولے، اے پروردگار ہم نے تیرا کلام سنا اور ہم تیرے کلام کے فرمانبردار ہیں، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، کسی جان کا فائدہ جو اس نے کمایا، اور کسی جان کے لیے نقصان وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی نقصان اس نے اپنا کیا اور نیکی کی تو اس نے اپنا بھلا کیا۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے تو اے مالک تو ہماری پکڑ نہ فرما، اے ہمارے پروردگار جو بوجھ تو نے پچھلی امتوں پر ڈالا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں وہ طاقت نہیں، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اے پروردگار ہمیں بخش دے، اے پروردگار ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے لغزشوں کو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مالک و مولا ہم پہ رحم فرما، اے مالک ہم پہ کرم فرما، تو ہی حقیقی مالک ہے، تو ہی حقیقی مددگار ہے، تو ہی حقیقی مولا ہے، تو ہی ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، تو ہی ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ سورہ بقرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے، فضل و کرم ہے کہ سورہ بقرہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ تمام صورت اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے ساتھ مکمل ہو گئیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ کی شان کو، اللہ کے مقام کو، اللہ کی عزت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی شان کو بیان کریں، اللہ کے مقام کو بیان کریں، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کریں، اللہ کی الوہیت کا اعلان کریں، مگر ہم کتنا کریں؟ جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی شان کیسے بیان ہوگی کہ زمین کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟
جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت آئے گی، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہم کتنے منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام تر مصائب سے، مصیبتوں سے، اور جو بھی چیزیں ہیں جو ہم پر مصیبتیں ہیں، جو ہم پہ حاجات ہیں، ان تمام حاجات کی تکمیل ہو۔ اے اللہ، ہمیں بے انتہا دولت دے، عزت دے، شہرت دے، دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔